अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा माजिद और आपके लिए लेकर आई हूँ नकाब बाय उसामा सरियाब की एपिसोड नंबर 11। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में अभी भी चहल पहल थी। ये वो जगह थी जहाँ 24 घंटे मौत का साया मंडलाता रहता था। उस वक्त इमरजेंसी वार्ड में लेटा शख्स वो था जिसे अस्पतालों से सख्त नफरत थी, लेकिन आज मुकद्दर उसे एक ही मरीज बनाकर यहाँ घसीट लाया था। उसके जिस्म के जख्मों पर मरहम रखा जा रहा था। खून की फौरी ज़रूरत थी जिसके भाई ने दे दिया था, और अब वो खून इसकी रगों में गर्दिश कर रहा था। शफक और दानियाल इमरजेंसी वार्ड के बाहर बैठे उसके लिए दुआएं मांग रहे थे। दोनों पहले खूब रोए, लेकिन फिर आंसू पोंछकर उस दर्द को दुआओं में ढालने लगे। ये भी उन्हीं उसी ने सिखाया था कि दर्द के वक्त मांगी जाने वाली दुआएं दिल से निकलती हैं। इन दोनों का यकीन दुआ पर इतना मजबूत हो चुका था कि उन्हें लग रहा था कि उसको कोई गहरा जख्म नहीं लगा होगा। शफक उन लम्हों में भूल गई थी कि वो खुद भी एक डॉक्टर है, लेकिन अगर याद होता भी तो शायद कुछ ना कर पाती। इनके कपड़े भीगे हुए थे, सर्दी लग रही थी, लेकिन परवाह किसको थी। कुछ देर बाद इमरजेंसी वार्ड का दरवाज़ा खुला और एक लेडी सर्जन बाहर निकली। शफक और दानियाल उसकी तरफ लपके, आपका पेशेंट खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए खुशखबरी सुनाई। दोनों की ज़ुबान से बेक बक शुक्र है अल्लाह का निकला और चेहरों पर सुकून के आसार नुमाया हो गए। वो होश में आ गया है? शफक ने फ़ौरन सवाल किया। चंद घंटों में आ जाएगा, फिक्र न करे, डॉक्टर ने तसल्ली दी। अब शफक के अंदर की डॉक्टर जाग उठी थी। क्या उसकी कोई हड्डी तो डैमेज नहीं हुई? नहीं, कोई सीरियस इंजरी नहीं, सिर्फ जल्द और गोश्त के जख्म हैं जो वक्त के साथ भर जाएंगे। शुक्र है। शफक ने फिर से खुदा का शुक्र अदा किया, लेकिन वो बेहोश क्यों हुआ? क्या सर पर चोट लगी? सर पर कोई ख़ास चोट नहीं, बस छटके और तकलीफ की शिद्दत की वजह से बेहोश हुआ। खून भी काफ़ी ज़ाया हुआ है, जिसकी कमज़ोरी कुछ देर तक रहेगी। शफक का चेहरा पहले से ज़्यादा मुतमईन हो गया और ये सुनकर दानियाल की फ़िक्र भी कम हो गई। थैंक यू सो मच, शफक ने ममनूनियत से कहा। माय प्लेजर। अपने पेशेंट का ख्याल रखें, डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा और आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद उसे प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वो अभी भी बेहोश था, मगर वाइटल्स नॉर्मल थे। अस्पताल के कपड़े उसके जिस्म पर थे, आसमानी रंग की शर्ट जिसका ऊपरी बटन खुला था, इसी रंग का पजामा और सफ़ेद कंबल जिससे उसका जिस्म ढका हुआ था। उसका आधा बदन पट्टियों में जकड़ा हुआ था, कंधे, दोनों बाजू, दोनों हाथ और बायां पाँव। चेहरा सुकून में डूबा लग रहा था, शायद इंजेक्शन के असर से। शफक उसकी दाईं जानिब कुर्सी पर बैठी थी और दानियाल बाई तरफ। दोनों की नज़रें मोहब्बत और फिक्र के साथ उसके चेहरे पर जमी हुई थी। दानियाल की नज़र बार बार उसके बाएं कान के पीछे बंधी पट्टी की तरफ खिंच जाती थी। दाएं बाजू पर किनोना लगा था जिससे पाइप में ड्रिप के कतरे टपक रहे थे। कमरे में बस ड्रिप की बूंदों की आवाज़ें आ रही थी कि अचानक दानियाल का फ़ोन बज उठा। अस्सलाम वालेकुम, उसने आहिस्ता से कहा। हाँ, उसामा भाई का एक्सीडेंट हुआ है, मैं अस्पताल में हूँ उनके पास। तुम लोग कैफ़े बंद कर दो और कल भी कैफ़े बंद रहेगा। हाँ, परसों तो वैसे भी जुम्मा है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन रखते ही शफक ने उसकी तरफ देखा। तुम घर चले आओ, आंटी अकेली हैं। मगर भाई को छोड़कर कैसे जाऊं? दानियाल ने बेबसी से कहा। मैं हूं ना यहाँ, तुम सुबह आ जाओ और आंटी को भी मत बताना। शफक ने तंबी की। ठीक है, नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर उन्होंने आपका पूछ कर कहा कि कहाँ है, कह देना इमरजेंसी हो गई थी, सुबह मैं चली जाऊंगी, फिर तुम रुक जाना उसामा के पास। अभी जाओ, जल्दी। शफक ने नर्म लहजे में कहा। भाई को होश आए तो मुझे बता देना आप ही, दानियाल ने कहा और खड़ा हो गया। शफक ने बैग से गाड़ी की चाबियां निकालकर उसे दी। मैसेज कर दूंगी, गाड़ी घर से बाहर ही पार्क करना। ओके आप ही, अल्लाह हाफिज। दानियाल ने भारी कदमों से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, दरवाजे के करीब जाकर पलटा और एक बार उसामा के चेहरे पर नजर डाली। आहिस्ता से बोला, सुबह मिलते हैं। भाई फिर आराम से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। दानियाल के जाने के बाद शफक बैग की जिप बंद कर रही थी कि उसने देखा उसामा का मोबाइल ऑन था। उसने फ़ोन निकाला, उसकी स्क्रीन काफ़ी हद तक टूटी हुई थी और सामने एक नंबर से ही कॉल आ रही थी। फ़ोन साइलेंट पर था। शफक काफ़ी देर स्क्रीन को देखती रही। ख्यालात का समंदर उसके जहन में हिलकोरे लेने लगा। फिर आहिस्ता से फ़ोन बैग में वापस रखा और जिप बंद कर दी। रिजवान ने 4 अहलकार ताबिश के
گھر کے اطراف میں تعینات کیے تھے، جن کا کام صرف نگرانی رکھنا تھا، اور جو بھی شخص تابش کے گھر کی طرف آتا دکھائی دیتا وہ فوراً رضوان کو اطلاع دیتے۔ رضوان نے اپنی جیپ تابش کے گھر کے کافی دور ایک گلی میں درخت کے نیچے کھڑی کر رکھی تھی۔ گلی میں بارش کا پانی جمع تھا، اسی لیے اس نے مناسب سمجھا کہ جیپ میں بیٹھ کر ہی انتظار کرے۔ موبائل اس نے ڈیش بورڈ پر رکھا ہوا تھا، کانوں میں بلوٹوتھ لگائے وہ نصرت کی قوالیاں سن رہا تھا۔ تنہائی میں اس کا ساتھ دینے کے لیے اس نے سگریٹ کا سہارا لیا تھا، اور اب بھی وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ بجلی اب تک واپس نہیں آئی تھی، گلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ درختوں سے پانی کے قطرے ٹپکنے کی آواز اب بند ہو چکی تھی۔ اس انسانی میں کبھی مینڈکوں کی آواز سنائی دیتی یا دور مین روڈ پر سے گزرتی کسی گاڑی کا ہلکا سا شور، مگر رضوان کے کانوں میں صرف نصرت کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے سگریٹ کا کش لیا تو شعلے کی مدھم سی روشنی میں اس کا تھکا ہوا اور نیم خوابدہ چہرہ نمایاں ہوا۔ اسے اندازہ تھا کہ ضماد آج کی رات کوئی حرکت کرنے سے کی حماقت نہیں کرے گا، اور یہ بھی گمان تھا کہ اس بار ضماد انہیں لمبے انتظار پر ڈالنے والا ہے۔ یہ سب اس کی پولیس کی جبلتیں سے اسے بتا رہی تھی، مگر وہ پھر بھی آج رات خود نگرانی کا حصہ بننے آیا گیا تھا۔ سگریٹ ختم ہونے پر اس نے بٹ باہر سڑک پر پھینکا، جو بارش کے پانی کی وجہ سے فوراً بجھ گیا تھا، مگر اس نے جیپ کا شیشہ اوپر کیا، سگریٹ سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر کے ہلکی سی چھپکی لینے کا سوچا۔ رات کے 4 بج رہے تھے، لیکن اسامہ ابھی تک بے ہوشی کی حالت میں تھا، یا شاید نیند میں۔ شفق اس کے بائیں جانب کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھی چھت کو دیکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ پوری رات نہیں سوئی، اور کچھ دیر پہلے ان آنکھوں نے بہت سا پانی بہایا تھا۔ وہ اپنی سوچ کی گہرائی سے تب باہر نکلی جب اس نے اسامہ کے کراہنے کی ہلکی سی آواز سنی۔ آواز سنتے ہی وہ سیدھی ہوئی اور دیکھا کہ اسامہ کی آنکھیں پوری طرح تو نہیں، مگر اتنی کھلی تھی کہ جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ہوش میں ہے۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار واضح تھے، اور ہونٹ ہلکے کھلے ہوئے تھے۔ وہ فوراً آگے کو جھکی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر اتر آئی۔ اسامہ نے دکھ بھری نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھا اور بمشکل بولا، پانی پلانا۔ یہ سنتے ہی شفق اٹھی، میز پر رکھا جگ اٹھایا، گلاس میں پانی ڈال کر بیڈ کو سرہانے کی طرف سے اوپر کیا، پھر اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر گلاس سے اس کے خشک ہونٹ سے لگایا۔ اسامہ نے رک رک کر پورا گلاس پیا اور اس کے چہرے پر کچھ تسکین ابھری۔ اس نے لمحہ بھر آنکھیں بند کی اور پھر ذرا بہتر لہجے میں بولا، میں پھر بچ گیا، الحمدللہ۔ شفق کے چہرے پر اسامہ کے ان الفاظ سے ہلکی سی ناراضگی اتر آئی تھی۔ کب سے سو رہا تھا میں؟ اسامہ نے آنکھیں کھولی اور پوچھا۔ اس کی آواز اور لہجے میں تکلیف نمایاں تھی۔ سو نہیں رہے تھے تم، بے ہوش تھے۔ شفق کے لہجے میں ناراضگی واضح تھی۔ ہاں وہی، اسامہ نے اس حال میں بھی ہلکا سا مسکرا کر کہا، تقریباً 5 گھنٹے سے۔ شفق نے اس کی مسکراہٹ دیکھ کر غصے سے جواب دیا، منہ کیوں بنایا ہوا ہے تم نے؟ اسامہ نے بمشکل سر اس کی طرف موڑ کر پوچھا، ٹھیک ہو جاؤ تم پھر بتاؤں گی۔ کتنا ٹھیک ہوں میں؟ اسامہ نے دوبارہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ شفق نے پھر تفصیل سے اسے سب کچھ بتایا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر اچانک ہنسنے لگا۔ شفق نے حیران ہو کر پوچھا، کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر فکر لوٹ آئی تھی۔ اسے لگا شاید دماغ پر چوٹ زیادہ گہری لگی ہے، جس کے باعث وہ پاگل سا ہو گیا ہے۔ درد ہو رہی ہے، اسامہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اس لیے ہنس رہے ہو؟ شفق کی ناراضگی بدستور قائم تھی۔ اور رونے لگ جاؤں؟ اچھا لگوں گا میں روتا ہوا بھلا؟ اسامہ نے ہنسنا بند کیا اور گہری سانس لے کر کہا۔ شفق نے اس کی یہ بات نظر انداز کی اور فکر مندی سے پوچھا، کہاں درد ہو رہی ہے؟ پورے جسم میں ہو رہی ہے، وہ بولا اور ایک لمحہ رکا، پھر فوراً آنکھیں پوری کھول کر پوچھا، میرا موبائل کہاں ہے؟ شفق نے جواب دینے کے بجائے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا کہ کہیں بخار تو نہیں، پھر اٹھ کر کھڑی ہوئی اور پاؤں کی طرف جا کر سنجیدگی سے بولی، پاؤں کی انگلیاں ہلاؤ۔ اسامہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتا رہا، اور پھر اپنی بات نظر انداز ہوتے دیکھ کر دوبارہ بولا، شفق میرا موبائل، جو کہہ رہی ہوں وہ کرو پہلے، پھر موبائل بھی مل جائے گا۔ شفق نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حکم دیا۔ اسامہ نے بے بسی سے اپنا چہرہ بنا کر خاموشی سے پاؤں کی انگلیاں ہلائی۔ جیسے ہی اس نے یہ کوشش کی، آنکھیں درد سے بند ہو گئی اور چہرے پر تکلیف ابھری۔ پھر شفق اس کے ہاتھوں کی طرف آئی اور اشارے سے کہا، ہاتھوں کی انگلیاں ہلائے۔ اسامہ نے ویسا ہی کیا، لیکن ہاتھوں کی حرکت پر اس کے چہرے پر تکلیف کی شدت کم تھی، یا شاید اتنی زیادہ تھی کہ وہ اسے چھپانی پڑی۔ شفق نے اپنے بطور
اپنے طور پر مکمل معائنہ کرنے کے بعد بیگ سے موبائل نکالا اور کرسی پر بیٹھ کر اس کے سامنے لہرایا۔ اسامہ نے اس حرکت پر ہلکی سی مسکراہٹ دی اور آہستہ سے دایاں ہاتھ اٹھا کر موبائل پکڑا۔ وہ بمشکل ہی موبائل پر گرفت بنا پا رہا تھا، مگر کوشش پوری کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنی فنگر سینسر پر رکھی، موبائل کا لاک کھل گیا۔ لاک کھلنے کے بعد اسکرین پر شفق کو بھیجا گیا آخری میسج آیا۔ پھر مشکل سے انگلیاں چلاتے ہوئے اس نے ایک نمبر پر کال ملائی اور فون سپیکر پر لگا کر سینے پر رکھ لیا۔ 6 کال جانے کے بعد کال ریسیو ہوئی۔ سپیکر سے ایک مردانہ آواز آئی جس میں سخت غصہ جھلک رہا تھا۔ تجھے یہی وقت ملا بیک کال کرنے کا؟ اس کے لہجے میں تمسخر اور غصہ دونوں شامل تھے۔ اسامہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا ہوا تجھے؟ آواز بدلی لگ رہی ہے۔ آواز میں فوراً سنجیدگی اتر آئی۔ الحمدللہ، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا رات کو۔ کیسے ہوا؟ اب اس کے لہجے میں فکر مندی آ گئی۔ بارش تھی کل رات نہ تو اسامہ کی بات ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ اسپیکر سے آواز آئی، اور تو بائک پر ہوگا ہے نا؟ اسامہ پھر سے مسکرایا اور بولا، ہاں بالکل۔ کہاں ہے ابھی؟ ہاسپٹل۔ کون سا؟ اس سوال پر اسامہ نے فوراً شفق کی طرف دیکھا جو غور سے سب کچھ سن رہی تھی۔ شفق اس کے کان کے قریب آئی اور آہستہ سے اسپتال کا نام بتایا۔ اسامہ نے وہی نام دہرایا۔ میں صبح چکر لگاتا ہوں، ڈسچارج نہ ہونا صبح تک۔ اسامہ نے پھر شفق کی طرف دیکھا اور اس نے سر ہلایا۔ اسامہ بولا، نہیں ہوتا۔ پھر ایک لمحے کے وقفے کے بعد پوچھا، خیر تھی؟ تیری کالز آئی ہوئی تھی؟ ہاں یار، میں تھوڑا پریشان تھا، سوچا تجھ سے مشورہ کر لوں۔ حکم؟ اسامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ یار، ایک کیس آیا ہے، اس نے پورے ڈپارٹمنٹ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ دماغ میرا کام نہیں کر رہا۔ کیا کیس ہے؟ اسامہ نے پوچھا۔ ایک سب انسپیکٹر تابش ہے، اس کی بہن ماہم اغوا ہو گئی ہے۔ اغوا کار کا نام زماد ہے اور اس نے یہ کام اتنی صفائی سے کیا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں چھوڑا۔ وہ پہلے بھی اس فیملی کو ٹارگٹ کر چکا ہے۔ پہلے تابش پر حملہ ہوا، پھر اس کی دوسری بہن کی شادی کے دن وہ بہن اغوا ہوئی۔ اگلے دن وہ گھر کے سامنے ملی۔ اس کے بعد زیادتی بھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی تھی اور اس کا سر بھی منڈوا دیا گیا تھا۔ اب اس کی چھوٹی بہن رات کو کمرے سے اغوا ہو گئی۔ پہلے تو کیس دبایا گیا مگر اب میڈیا پر ہائی لائٹ ہو گیا ہے۔ میں خود بھی اس کیس میں انٹرسٹ رکھتا ہوں لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اسامہ نے اس کی پوری بات غور سے سنی۔ شفق بھی دھیان سے سن رہی تھی۔ وہ اسامہ کی طرف دیکھنے لگی کہ اب وہ کیا جواب دے گا۔ میں پہلے سے اس معاملے پر کام کر رہا ہوں۔ اس لڑکی کا یہ کیس ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اسامہ نے دھک بھرے لہجے میں کہا۔ ان کی دوسری طرف چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر آواز آئی، آئی ایم سوری یار، مجھے نہیں پتا میں کیا کہوں۔ خیر ہے، بس مجھے اس کیس میں جتنی ممکن ہو اتنی تفصیلات بھیج دینا۔ اسامہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، بھیج دیتا ہوں اور خود بھی کوشش کرتا ہوں، یہ ڈپارٹمنٹ کا نہیں پرسنل مسئلہ ہے۔ شکریہ۔ اور ایک کام تھا چھوٹا سا۔ بول۔ ایک گاڑی کا نمبر بتاتا ہوں، اس کی تفصیلات چاہیے۔ یہ کہہ کر اسامہ نے شفق کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ اس نے فوراً موبائل نکالا اور وہی میسج اس کے سامنے کر دیا جس میں گاڑی کا نمبر تھا۔ اسامہ نے نمبر دیکھا اور بول دیا، ڈونٹ وری، مل جائے گی ساری ڈیٹیل صبح تک۔ ویسے یہ کیس کس سے متعلق ہے؟ نہیں، یہ پرسنل کام تھا، یاد آ گیا تو بتا دیا۔ چل ٹھیک ہے، بیسٹ آف لک زماد کو ڈھونڈنے کے لیے، اور ماہم کو بھی، مجھے یقین ہے تو ڈھونڈ لے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ، کہہ کر اسامہ نے کہا۔ فون کے اسپیکر سے جواب آیا، اللہ حافظ۔ تلسم۔ کال کاٹنے کے بعد اسامہ نے گہری سانس لی۔ اتنے میں شفق جو کافی دیر سے خاموش بیٹھی تھی بولی، ماہم کی بھی کالز آ رہی تھی؟ شفق کی بات سن کر اسامہ نے دوبارہ موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ ایک نمبر پر کال جا رہی تھی اور فون اسپیکر پر لگا ہوا اسامہ کے سینے پر پڑا تھا۔ دوسری بل پر ہی کال اٹینڈ ہوئی اور اسامہ نے دھیرے سے کہا، السلام علیکم ماہم، کہاں ہیں آپ؟ اسامہ، کتنی کالز کی ہیں میں نے آپ کو؟ ماہم نے بنا سلام کا جواب دیے جلدی اور خفگی سے کہا۔ شفق ماہم کی بات سن کر ہلکا سا مسکرائی اور اسامہ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ میرا فون ٹوٹ گیا تھا، اسامہ نے سکون سے کہا۔ کیسے؟ اور آپ ہیں کہاں؟ آپ کو پتا ہے نا میں بالکل اکیلی ہوں، موسم بھی اتنا خراب ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اور عجیب عجیب سوچیں آ رہی تھیں آپ کے لیے۔ ماہم نے غصے میں رکے رکے سانسوں سے ساتھ کہا، آئی ایم سوری ماہم۔ اسامہ کا لہجہ نرمی لیے تھا۔ آپ ہے کہاں؟ یہ میں تیسری بار پوچھ رہی ہوں اسامہ۔ ماہم کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ ہسپتال، اسامہ نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ کچھ لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر ماہم کی آواز دوبارہ فون سے سنائی دی،
اب اس کے لہجے میں خالص پریشانی اور خوف شامل تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ آپ آپ ٹھیک ہے نا؟ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا رات کو آپ کے پاس آتے ہوئے، اسامہ نے دھیرے سے کہا۔ کیا؟ کیسے؟ ماہم کے لہجے کی سختی ایک دم سے تحلیل ہوئی۔ اس کی آواز میں صرف تشویش باقی رہ گئی تھی۔ بارش ہو رہی تھی، میں بائک پر تھا، موڑ کاٹتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا اور سڑکیں بھی گیلی تھیں۔ اسامہ نے آدھا سچ کہا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ ماہم تفصیل نہ پوچھے۔ کون سے ہاسپٹل میں ہیں آپ؟ میں آ رہی ہوں، ماہم نے بےتابی سے کہا۔ نہیں، اس وقت مت آئیے، روشنی ہونے دے پھر آئیے گا، اسامہ نے سنجیدگی سے منع کیا۔ کیوں؟ ابھی آنا زیادہ محفوظ ہے، اندھیرا ہے اسامہ، پلیز مجھے آنے دیں آپ کے پاس۔ ماہم کی آواز اب روٹھے ہوئے بچے جیسی لرز رہی تھی اور اسامہ نے محسوس کیا وہ اب رو رہی ہے۔ ماہم، میں ٹھیک ہوں، فکر نہ کریں، خود پر قابو رکھیے، صبح سکون سے ناشتہ کیجیے اور پھر آئیے گا، اسامہ نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ چند لمحوں بعد ماہم نے آہستگی سے کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں، لیکن اس کے رونے کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ پھر وہ سوالیہ انداز میں بولی، آپ کے پاس ابھی کوئی ہے؟ اسامہ ایک پل کو خاموش رہا، پھر شفق کی طرف دیکھ کر بولا، جی ماہم، ڈاکٹر ہے میرے پاس۔ اس نے دوبارہ آدھا سچ بولا۔ اوہ، اور دانی کہاں ہے؟ اسامہ نے سوالیہ نظروں سے شفق کو دیکھا۔ شفق کے ہونٹوں پر بے آواز جنبش کی۔ گھر، اس کے ساتھ ہی اسامہ نے کہا۔ دانی گھر کیا ہے، امی اکیلی تھی۔ اوہ، اچھا، ماہم نے روتے ہوئے مدھم سی آواز میں کہا۔ اسامہ کو اس کا رونا مزید تکلیف دے رہا تھا، مگر اس نے چہرے پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ موضوع بدلنے کے لیے پوچھا، ماہم آپ آئیں گی تو واپس کیسے جائیں گی؟ یہ سوال سنتے ہی ماہم خاموش ہو گئی۔ اس کی سسکیاں بھی رک گئیں، اسامہ بھی اس کی خاموشی کا انتظار کرنے لگا۔ آخر کار وہ بولی، مجھے نہیں پتا اسامہ، اس کا بھی کوئی حل سوچیں، مجھے بس آپ کے پاس آنا ہے۔ یہ سنتے ہی اسامہ نے شفق کی طرف اشارے سے پوچھا، وہ کب ڈسچارج ہوگا؟ شفق انگلیوں سے بتا دیا، 2 یا 3 دن لگ سکتے ہیں۔ اسامہ نے آنکھیں بند کی، پھر لمحہ بھر سوچا، پھر آنکھیں کھول کر بولا، ماہم، میں آج شام آپ کے پاس ہوں گا۔ اس کی بات سنتے ہی شفق شدید غصے میں آ گئی، مگر چونکہ ماہم کی کال جاری تھی اس لیے وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ آنکھوں میں اس کا غصہ اور بے بسی عیاں تھی۔ اسامہ نے اس کی حالت دیکھ کر شیطانی مسکراہٹ دی۔ اسی لمحے ماہم نے معصومیت سے پوچھا، پکا وعدہ؟ جی ماہم، وعدہ، اسامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو زیادہ چوٹیں تو نہیں لگی نا؟ ماہم کا لہجہ اب سکون میں تھا۔ نہیں ماہم، کوئی سیریس انجری نہیں ہے، ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، سر بھی بچ گیا اور ہڈیاں بھی، شکر ہے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اسامہ کو کچھ نہیں ہوگا، اسامہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے ماہم۔ خیر یہ بتائیے، آپ نے رات کو کھانا کھایا تھا؟ نہیں اسامہ، میں آپ کا انتظار کرتی رہی، پھر میری بھوک مر گئی۔ چلیں اب اٹھیں، تہجد پڑھیں، میرے لیے دعا کریں اور پھر کچھ کھا لیں۔ جیسا آپ کہیں اسامہ، میں نماز پڑھ کے کال کرتی ہوں، اسامہ نے فوراً کہا۔ نہیں ماہم، اب کال مت کیجیے گا، دانی آنے والا ہے۔ اوہ، ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہی ہوں آپ کا، ماہم نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اللہ حافظ ماہم، پریشان مت ہونا۔ اسامہ کے چہرے پر اب سکون اتر آیا تھا۔ کچھ لمحوں بعد ماہم کی آواز آئی، اپنا خیال رکھیے گا اسامہ، اللہ حافظ۔ اسامہ نے کال کاٹ دی اور لمبا سانس بھرتے ہوئے شفق کی طرف دیکھنے لگا۔ شفق اسے سخت غصے سے گھور رہی تھی اور کال ختم ہوتے ہی چیخ کر بولی، کیا ضرورت تھی یہ ڈرامے کرنے کی؟ کون سے ڈرامے؟ اسامہ نے ہنستے ہوئے پوچھا، جن کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے تمہارا؟ شفق نے ہاتھ سے اس کا گلا دبانے کا اشارہ کیا۔ اسامہ ہنس پڑا، پھر درد سے کراہنے لگا اور بولا، ہنساؤ مت یار، درد ہو رہی ہے۔ شفق بے اختیار ہنس پڑی اور اس کا سارا غصہ اچانک غائب ہوا۔ اسامہ نے گہری سانس لی اور پرسکون لہجے میں کہا، دانیال کو یقین دلانا تھا کہ میں واقعی ماہم کے اغوا کی خبر پر پریشان ہوں، لیکن وہ صرف باتوں پر یقین کرنے والا بندہ نہیں تھا۔ اس کے سامنے کچھ کرنے کی اداکاری ضرور تھی، اور اس اداکاری کے چکر میں اگر کچھ ہو جاتا تو؟ شفق نے نرم لہجے میں پوچھا۔ جو ہونا لکھا ہے وہ ہر صورت ہونا ہی ہے شفق۔ اسامہ کا جواب سنجیدہ اور بھرپور یقین سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ایکسیڈنٹ ہوا کیسے اور وہ گاڑی کا نمبر؟ شفق نے تجسس سے پوچھا۔ موڑ کاٹ رہا تھا، ایک کار آئی اور سیدھی بائک سے ٹکرا گئی، یہ نمبر اسی کار کا ہے۔ اسامہ نے اب کی بار سچ کہا۔ اب کیا کرنا ہے؟ شفق تھوڑا آگے کو جھکی۔ اسامہ نے معصومیت سے کہا، ابھی مجھے واش روم جانا ہے،
یہ سنتے ہی شفق کا بس نہیں چل رہا تھا کہ واقعی وہ اس کا گلا دبا دے، مگر وہ ضبط کر گئی۔ میں چل سکتا ہوں؟ اس نے اس کی غصیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، ڈاکٹر نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، رکو میں پوچھ کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سرجن کے ساتھ واپس آئی تو اس کے قدم وہیں رک گئی۔ بستر خالی تھا، ڈرپ کی نالی ادھوری لٹک رہی تھی۔ کہاں گیا آپ کا پیشنٹ؟ سرجن نے حیرانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ابھی تو یہیں تھا، شفق نے گھبرا کر کہا۔ اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھلا اور اسامہ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے باہر آیا۔ شفق اس کی طرف دیکھ کر معصومیت سے بولا، ادھر آؤ، مجھے بیڈ تک چھوڑ دو۔ شفق غصے سے پھٹ پڑی، خود ہی آ جاؤ، جیسے گئے تھے، اور گر گئے تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اسامہ نے افسردہ سا چہرہ بنایا اور لڑکھڑاتے قدموں سے چلتے ہوئے کہا، بے حس لوگ۔ ڈاکٹر نے اس منظر کو غور سے دیکھا، پھر شفق کی طرف دیکھ کر آہستگی سے مسکرائے۔ فکر نہ کریں، آپ کا پیشنٹ مضبوط ہے۔ شفق نے گہرا سانس لیا اور مصنوعی مسکراہٹ سے جواب دیا، جی جانتی ہوں میم، لیکن اسے قابو میں رکھنا پڑتا ہے۔ اسامہ بستر پر بیٹھ کر خود کو لٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بڑی محنت کے بعد وہ کامیاب ہوا اور پھر آنکھوں کے اشارے سے شفق کو بلایا اور کمبل اوپر کر دے۔ وہ کمبل اوپر کر دے۔ شفق نے خاموشی سے کمبل کھینچ کر اس کے سینے تک ڈالا، ڈرپ دوبارہ کینولا میں لگائی اور چالو کر دی۔ تو مسٹر اسامہ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے نرمی سے مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ اسامہ نے اچانک سنجیدگی اوڑھ لی۔ پورے جسم میں درد محسوس ہو رہا ہے، مگر چہرے سے اس نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ڈاکٹر نے اس کے ضبط کو دیکھ کر ایک لمحے کو حیران ہوئی، پھر مسکرا کر بولی، آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا۔ شکریہ ادا کیجیے آپ کو کہ کوئی گہری چوٹ نہیں لگی۔ الحمدللہ، اسامہ نے دھیرے سے کہا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے دوران ہلکی پھلکی باتیں کی، جیسا ان کی ٹریننگ میں سکھایا جاتا ہے، لیکن اسامہ نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اسے کسی تسلی کی ضرورت ہے۔ شفق چپ چاپ کھڑی اس کا کھیل دیکھتی رہی، کبھی کبھار اس کی باتوں پر وہ بھی مسکرا دیتی۔ آخرکار ڈاکٹر نے فائل پر نوٹ لکھے، ٹیک کیئر کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسامہ نے تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر موبائل اٹھایا اور دانیال کو ایک میسج کر دیا، دانی آتے ہوئے سگریٹ اور لائٹر لے آنا۔ پھر موبائل بند کر کے رکھ دیا۔ اسامہ آگے کیا سوچا ہے؟ شفق نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کس بارے میں؟ اسامہ نے معصومیت سے کہا، ماہم کے بارے میں۔ جب تک ضماد والا معاملہ ختم نہیں ہوتا، ماہم کو میں اپنے پاس ہی رکھوں گا، اسامہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اور اسے تو تم نے کہا ہے کہ شام تک اس کے پاس ہوگے، تو تم ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہے، شفق نے فکر مندی سے کہا۔ مگر مجھے جانا ہوگا، ماہم کو میری واقعی ضرورت ہے۔ میں تمہیں روکوں گی نہیں، لیکن مشورہ یہی ہے کہ وہ 2 دن ہسپتال میں گزار لو۔ ان حالات میں ممکن نہیں شفق۔ شفق نے آنکھیں بند کی، گہری سانس لی اور ہار مانتے ہوئے کہا، جیسا تم بہتر سمجھو۔ چند لمحے بعد شفق نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تلسم؟ ہاں، یونیورسٹی میں کچھ کمینوں نے میرا نام رکھ دیا تھا، اسامہ نے آدھا سچ کہا۔ کافی دلچسپ نام ہے، تم پر سوٹ بھی کرتا ہے، شفق نے مسکرا کر کہا۔ مجھے تو اسامہ ہی اچھا لگتا ہے، اسامہ نے سادگی سے جواب دیا۔ 1 گھنٹے بعد دانیال کمرے میں داخل ہوا۔ وہ حد سے زیادہ جذباتی ہو کر اسامہ سے ملا۔ اسامہ نے بھی اسے وہی محبت دی جس کا وہ حقدار تھا۔ پھر دانیال نے جیب سے سگریٹ کی ڈبیاں اور لائٹر نکال کر اسامہ کو دیا۔ یہ منظر دیکھ کر شفق پھر سے بھڑک اٹھی۔ تم دونوں بھائیوں کو جوتوں کی ہی کمی ہے بس۔ چھوڑیں آپ ہی، میں آپ کو بھائی کی بائک کی حالت دکھاتا ہوں، دانیال نے فوراً کہا اور موبائل نکال کر شفق کو بائک اور ہیلمٹ کی تصویر دکھانے لگا۔ تصاویر دیکھ کر شفق کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ فوراً اسامہ کی طرف پلٹی اور گھبراہٹ سے بولی، تم بچ کیسے گئے؟ بائک تو تمہاری چکنا چور ہو گئی ہے۔ اسامہ نے نہایت سکون سے جواب دیا، جس طرف سے کار نے ہٹ کیا، میں نے اس کے ٹکرانے سے کچھ لمحے پہلے ٹانگ اوپر کر لی تھی، اور جیسے ہی تصادم ہوا بائک چھوڑ دی۔ خیر ہوا تو سب اللہ کی طرف سے ہی تھا، میری کیا اوقات ہے۔ اس نے اپنے ہولناک حادثے کو بھی بڑے ہی پرسکون انداز میں بیان کر دیا۔ شفق گھر جا چکی تھی اور دانیال اب ہسپتال میں اسامہ کے پاس رکا ہوا تھا۔ اس نے ناشتہ کر لیا تھا اور اب کمرے کی کھڑکی کھول کر وہاں کھڑا سگریٹ کی کش لیتے ہوئے گہری سوچوں میں گم تھا، مگر اس کے چہرے پر خلا کے سوا کچھ نہ تھا۔ بھائی، ماہم آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ ماہم آپ ہی کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ دانیال نے اسے یوں کھویا ہوا دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، اسامہ نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ کچھ نہیں ہوگا، انہیں پولیس ڈھونڈ لے گی، دانیال نے تسلی دینے کی کوشش کی۔ نہیں ڈھونڈ پائے گی پولیس،
اسامہ نے پھر سے ایک لمحے کو رک کر کہا، مجھے جھوٹی تسلیاں نہ تھے، میں اور کیا کہہ سکتا ہوں، نہ ہی کچھ کر سکتا ہوں، دانیال نے صاحب کوئی سے جواب دیا۔ اسامہ نے سگریٹ کا آخری کش لے کر کھڑکی سے باہر پھینکا اور لرزتے قدموں کے ساتھ بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے وہ بولا، مجھے بس یہاں سے جلد از جلد نکلنا ہے۔ اس سے پہلے کہ دانیال کچھ اور کہتا، ڈاکٹر اور اس کا میڈیکل اسسٹنٹ کمرے میں داخل ہوئے۔ صبح کی شفٹ میں سرجن ایک مرد تھا۔ اس نے اسامہ کی خیریت پوچھی، فائل دیکھی اور معمولی کا چیک اپ کر کے اینٹی بائیوٹک کا انجیکشن لگا دیا۔ پھر کچھ ٹیسٹ لکھ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد دانیال نے سوال کیا، بھائی آپ نے جھوٹ کیوں بولا کہ درد نہیں ہو رہا؟ میں تو بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں، اسامہ نے اپنے الفاظ دہرا دیے۔ مگر آپ کو تو درد ہو رہا ہے، میں جانتا ہوں آپ ہمیشہ کی طرح چھپا رہے ہیں، تو کیا تم مجھے درد میں تڑپتا دیکھ پائے گا؟ اسامہ نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں دیکھا جائے گا، دانیال نے سوچنے کے بعد جواب دیا اور اگلے لمحے پوچھ بیٹھا، ویسے ہو کتنا رہا ہے درد؟ اتنا کہ اگر میں اکیلا ہوتا تو شاید چیخیں مارتا، لیکن پھر بھی قابل برداشت ہے، اسامہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دانیال اس کے جواب پر افسردہ ہو کر خاموش بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک میڈیکل اسسٹنٹ ویل چیئر لے آیا تاکہ اسامہ کو ٹیسٹ کے لیے لے جا سکے، مگر اسامہ نے چل کر جانے کی ضد کی اور ایکس رے روم تک خود گیا۔ شدید درد کے باوجود اس نے خاموشی سے سب سہ لیا۔ دراصل اب تو یہ اس کی مجبوری بن چکی تھی، لیکن اگر نہ ہوتی شاید وہ تب بھی یہی کرتا۔ تکلیف میں اسے ہمیشہ عجیب سا سکون ملتا تھا، لیکن اس وقت جسمانی اذیت پر ماہم کی جدائی کا درد غالب آ چکا تھا۔ ایکس رے کے بعد اسے سی ٹی روم لے جایا گیا اور تمام ٹیسٹ مکمل ہونے کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں لوٹ آیا۔ دانیال اس کے ساتھ ہی تھا، مگر اسامہ نے اس کا سہارا لینے سے انکار کر دیا۔ وہ خود کو تیار کر رہا تھا اور مضبوط تو وہ پہلے ہی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ شام کو جب ماہم کے پاس سے واپس جائے تو وہ اپنے آپ کو جتنا ممکن ہو سکے بہتر دکھا سکے۔ وہ جانتا تھا کہ جس طرح اسے ماہم کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اسی طرح ماہم بھی اس کی اذیت نہیں سہ سکے گی۔ وہ اس اذیت کو ختم تو نہیں کر سکتا تھا، مگر کم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ 11 بجے کے بعد وہ شخص بھی کمرے میں آیا جس سے کل رات فون پر اس کی بات ہوئی تھی۔ دانیال کے سامنے اسامہ نے اس کی پہچان ظاہر نہ ہونے دی۔ وہ اسامہ کی عیادت کر کے دانیال کے چند قدموں کی غیر موجودگی میں ایک فائل اس کے حوالے کر گیا۔ اسامہ نے وہ فائل تکیے کے نیچے چھپا دی، پھر دانیال کو بہانے سے کمرے میں سے بھیجا۔ اس کے لیے اس نے اپنا موبائل اس کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے ٹھیک کروا لائے۔ دانیال کے چہرے سے صاف جھلک رہا تھا، وہ اسامہ کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے خاموشی سے موبائل اٹھایا اور کمرے سے نکل گیا۔ دانیال کے جانے کے بعد اسامہ نے فائل نکالی اور زماہت کے کیس کی تفصیلات پڑھنے لگا۔ آخر میں اس گاڑی کی تفصیلات درج تھی جس سے اس کا رات حادثہ ہوا تھا۔ اسامہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فائل بند کی اور دوبارہ تکیے کے نیچے رکھ دی۔ دوپہر کے وقت شفق واپس آ گئی، لیکن دانیال ابھی تک نہ آیا تھا۔ شفق نے سلام کے بعد پہلا سوال کیا، دانی کہاں ہے؟ موبائل ٹھیک کروانے بھیجا ہے اسے، اسامہ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ جان بوجھ کر بھیجا ہے؟ شفق نے آنکھیں جھکیڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اسامہ نے کوئی جواب نہ دیا اور تکیے کے نیچے سے فائل نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ شفق نے کرسی پر بیٹھ کر فائل کھولی اور پوری توجہ سے پڑھتی رہی۔ اب فائل بند کرتے ہوئے اس نے پوچھا، اس فائل کے سارے ڈاکومنٹس کی تصویریں بنا کر میرے نمبر پر بھیج دو۔ شفق نے اس بات میں سر ہلایا، فائل بیڈ پر رکھی اور موبائل نکال کر ایک کاغذ کی تصویر لے کر اسامہ کے نمبر پر بھیج دی۔ پھر فائل واپس اس کی طرف بڑھائی، لیکن اسامہ نے یہ فائل لینے سے بجائے لائٹر آگے بڑھایا اور بولا، واش روم میں جا کر جلا دو اسے اور راکھ پر پانی بہا دینا۔ شفق نے اس کے حکم پر عمل کیا اور واپس آ کر لائٹر تکیے کے پاس رکھ دیا۔ ٹیسٹ رپورٹس آ گئی ہیں، چیک کر لو، اسامہ نے اسے بتایا۔ شفق نے خاموشی سے رپورٹس کھولی، ایکس رے اور سی ٹی اسکین دیکھے، سب کچھ نارمل تھا۔ اس کے دل کو سکون نصیب ہوا۔ سب سے زیادہ ڈر تو اسے اسامہ کے سر کی چوٹ کا تھا، مگر پوری سٹی رپورٹس بالکل ٹھیک تھی۔ باقی زخموں کے بھرنے میں وقت تو لگنا تھا، مگر کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اب میں ڈسچارج ہو سکتا ہوں نا؟ اسامہ نے شفق کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ڈاکٹر سے بات کرتی ہوں، شفق نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ڈاکٹر جب دوپہر کے راؤنڈ پر آیا تو اس نے فائل دیکھی۔
رپورٹس کا جائزہ لیا اور کہا کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، صبح تک ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ شفق نے فوراً کہا، کیا آج ہی ڈسچارج ممکن ہے؟ ممکن تو ہے، مگر بہتر یہی ہوگا کہ کل تک مریض کو یہیں رکھیں، ڈاکٹر نے نرمی سے جواب دیا۔ میں سمجھ رہی ہوں مگر مجبوری ہے، شفق نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن کل بینڈیج لازمی تبدیل کروا لیجیے گا، ڈاکٹر نے تاکید کی۔ کچھ دیر بعد دانیال واپس آ گیا اور اب اسامہ کے موبائل کی اسکرین ٹھیک تھی۔ اسے صرف اتنا بتا دیا گیا کہ وہ آج ہی ڈسچارج ہو رہا ہے، پھر وہ ضد کرنے لگا کہ اسامہ اس کے ساتھ گھر چلے، لیکن اسامہ نے منع کر دیا، اگر امی نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو وہ مجھے ماریں گی۔ شفق پہلے ہی اسامہ کے کپڑے لا چکی تھی۔ لباس بدلنے کے بعد اسے درد کا انجیکشن لگایا گیا۔ شفق نے تمام کاغذی کارروائی مکمل کی، پیسوں کی ادائیگی، اور پھر وہ تینوں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں اسامہ کے گھر میں موجود تھے۔ چند باتوں کے بعد اسامہ نے بستر پر لیٹتے ہوئے نیند آنے کا بہانہ کیا۔ شفق سمجھ گئی کہ وہ چاہتا ہے کہ اب وہ لوگ چلے جائیں۔ اس نے دانیال کو اشارہ کیا کہ وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دروازہ بند کرنے کے بعد اسامہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر موبائل پر ایک کار بک کی، گھر پر تالا لگایا اور کار میں جا بیٹھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ایک گھر کے عین سامنے موجود تھا۔ انجیکشن کی وجہ سے درد میں کمی تھی، مگر جسمانی کمزوری ابھی بھی تھی۔ اسے سردی کو زیادہ محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ سہ رہا تھا۔ اس کے صرف ہاتھوں اور کان کے پیچھے پٹیاں نظر آ رہی تھی، باقی سب کپڑوں کے نیچے چھپ چکا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ ماہم کو صرف ٹانگ کا بتائے گا، کیونکہ وہ چھپانا ممکن نہ تھا۔ اس کے لرزتے مگر مضبوط قدم یہی گواہی دے رہے تھے۔ اس کی ٹانگ زخمی ہے۔ موبائل نکال کر اس نے ایک انجان نمبر پر کال ملائی اور کان سے لگا لی۔ کال اٹھتے ہی بولا، السلام علیکم ماہم۔ جی میں ٹھیک ہوں، گھر کے باہر کھڑا ہوں، کہہ کر وہ مسکرایا اور کال بند کر کے موبائل جیب میں رکھ لیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد دروازہ کھلا، مگر باہر کوئی نہ آیا۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا گھر میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ سامنے ماہم کھڑی تھی، سفید شلوار قمیض پر شال اوڑھے۔ یہ جوڑا اسامہ کی طرف سے اس کے لیے پہلا تحفہ تھا، اس کا پسندیدہ رنگ۔ ماہم کے بال بکھرے ہوئے تھے اور معصوم سا خوبصورت چہرہ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ وہ بہت روئی ہے۔ آنکھیں نیند سے سرخ تھیں اور اسامہ کو دیکھ کر ان میں نمی بھی اتر آئی۔ جیسے ہی اسامہ نے دروازہ بند کیا، ماہم فوراً اس کے قریب آئی اور اس کے سینے سے لگ کر پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر اسامہ کے دل کو سکون تو ملا، مگر ماہم کے اس عمل نے اس کے وجود کی تمام تکالیف جذب کر لی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اس سکون کو محسوس کرنے لگا جو اس کے سینے سے لگ کر آنسو بہا رہا تھا۔ ماہم کے غائب ہونے سے ایک رات پہلے رات کے 2 بجنے والے تھے اور ماہم اسامہ سے بات کر کے دل کو کچھ سکون دے چکی تھی۔ اس نے دعا بھی مانگی تھی کہ تابش اور فاطمہ جو کچھ اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نہ ہو، مگر اس کے باوجود اس کا دماغ سوچوں کے الجھاؤں میں پھنسا ہوا تھا۔ اس نے کئی طریقے سوچے کہ کسی طرح تابش کے ہاتھ استعمال ہونے سے بچ سکے، لیکن ہر راستے کے آخر میں اس کا ڈر اور ناکامی سامنے آ جاتی۔ ماہم، تمہیں اب کچھ کرنا ہی ہوگا، اس نے آہستگی سے خود سے کہا۔ 2 گھنٹے سوچنے کے بعد اس کے ذہن نے اسے ایک ایسا خیال دیا جو اسے مناسب تو لگا مگر بے حد خطرناک بھی تھا، اور اس میں اسے اسامہ کو بھی شامل کرنا پڑتا۔ وہ اس منصوبے کے بارے میں سوچنے لگی کہ اگر ناکام ہوا تو نتائج کیا ہوں گے، اور اگر کامیاب ہوا تو سب ختم ہونے کے بعد اس کے اگلے قدم کیا ہوں گے۔ یہاں پہنچ کر اس کا ذہن ہار مان گیا۔ بے بسی میں اس نے دوبارہ اسامہ کو کال ملائی۔ سلام کے بعد اسامہ نے پوچھا، ماہم سب خیریت؟ چند لمحے خاموشی کے بعد ماہم بولی، اسامہ میں نے کچھ سوچا ہے۔ کیا؟ اسامہ نے سنجیدگی میں پوچھا۔ میں سوچ رہی ہوں میں گھر سے بھاگ جاؤں اور یہ ظاہر کروا دوں کہ مجھے جماعت نے اغوا کیا ہے۔ یہ سن کر اسامہ لمحوں کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، ایسا کرنے سے کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوگی۔ ہمت کچھ کرنے سے ہی آئے گی اسامہ، یہ خاموش اور مظلوم بنے رہنے میں تو اور بھی بزدل بچ جاؤں گی۔ ماہم کی آواز میں دکھ چھپا تھا۔ یہ سب کریں گی کیسے ماہم؟ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اسی لیے میں نے آپ کو کال کی ہے، مشورہ بھی چاہیے اور آپ کا ساتھ بھی۔ ماہم نے صاف لفظوں میں اپنی عرض بیان کی۔ ٹھیک ہے ماہم، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہر طرح سے، اسامہ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ فوراً کہا۔ ماہم اس کی فوری رضامندی پر حیران ہوئی اور اس نے منع نہ کرنے پر بھی۔ وہ شخص جو کچھ دیر پہلے اسے دعا اور صبر کی تلقین کر رہا تھا، اب اسی خطرناک کھیل میں اس کا ساتھی بننے کو بھی تیار ہو گیا تھا۔
اب اسے مکمل طور پر اسامہ کی محبت پر یقین آ گیا تھا، لیکن مجھے ایک ڈر ہے۔ ماہم نے آہستگی سے کہا۔ وہ کیا ماہم؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو؟ ان سب میں اگر مجھ پر مکمل بھروسہ کریں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اسامہ نے تسلی دی۔ ماہم نے نرمی سے کہا، اسامہ ساری دنیا میں اگر کسی ایک انسان پر بھروسہ ہے تو وہ صرف آپ ہیں۔ پھر سنیں، میں آپ کو ایک ایسا مضبوط منصوبہ بتاتا ہوں جس میں ہم دونوں مختلف محفوظ رہیں گے، آپ کے بھائی سے اور بھی اور سماج سے بھی۔ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ماہم نے فوراً پوچھا۔ سب سے پہلے آپ نکاح نامے پر دستخط کریں گی، لیکن ایسے ظاہر کریں گی کہ یہ سب آپ نے سے زبردستی کروایا کیا ہے۔ یہ تو آسان ہے، آگے بتائیں۔ ماہم نے پوری توجہ سے سنا۔ جس دن یہ ہوگا، کل یا پرسوں جب بھی، اس دن اپنے بھائی کے سامنے اپنا موبائل توڑ دینا، لیکن ایسا لگے جیسے حادثاتی طور پر ٹوٹا ہو۔ پھر وہ ٹوٹا ہوا موبائل تابش کے حوالے کر دینا۔ پھر میں آپ سے رابطہ کیسے کروں گی؟ میں کل رات آپ کو کال کروں گا۔ اگر آپ کا نمبر بند ہوا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ نے سائن بھی کر دیا اور موبائل بھی ٹوٹ گیا ہے۔ پھر آپ ساری رات جاگیں گی اور جب آپ کا بھائی سو جائے گا تو مجھے ایک اشارہ دیں گی۔ کیسا اشارہ؟ اپنے گھر کی مین لائٹ آف کر دینا۔ ماہم نے پورا منصوبہ سمجھنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں آؤں گا اور آپ کو ایسے لے جاؤں گا جیسے جماعت نے اغوا کیا ہو، بغیر کوئی ثبوت چھوڑے۔ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ ماہم نے بے چینی سے پوچھا۔ ہو جائے گا، بس آپ میرے سارے سوالوں کے جواب دیں۔ ماہم نے ہلکی سے سانس لی۔ پوچھیں۔ اسامہ نے تفصیل پوچھی۔ ماہم نے گھر کا پتہ، جماعت کا حلیہ، کیمرے کہاں اور کتنے ہیں، ماہم نے سب کچھ بتا دیا اور اسامہ خاموشی سے سنتا رہا۔ آخر میں بولا، اب یہ سب بہت آسان ہے، مگر مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے اسامہ، دل بہت زور سے دھڑک رہا ہے۔ آپ پہلی بار کچھ ایسا کرنے جا رہی ہیں نا، اس لیے، اور شاید اس لیے بھی کہ آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ ماہم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نے تو کبھی ایسا نہیں کہا اسامہ، آپ کی زبان نہیں کہتی، آنکھیں کہہ دیتی ہیں۔ اسامہ کے لہجے میں اب نرمی اور محبت چھلک رہی تھی۔ ماہم کی مسکراہٹ ایک سوچ پر مانند پڑ گئی اور اس نے فوراً پوچھا، اسامہ مجھے لے کر کہاں جائیں گے اغوا کر کے؟ یہ میں نہیں بتاؤں گا، اسامہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ کیوں؟ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں؟ ماہم نے تکلیف سے پوچھا۔ بھروسہ ہے، لیکن جب یہ سب ختم ہوگا تو پولیس یا آپ کا بھائی آپ سے پوچھیں گے تو آپ کو کہاں رکھا گیا، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو جھوٹ بولنا پڑے، اسی لیے میں آپ کو گھر سے بھی بے ہوش کر کے ہی لے کر جاؤں گا۔ آپ جو کچھ بعد میں بتائیں وہ سب سچ ہونا چاہیے، باقی منصوبہ میں آپ کو بعد میں سمجھا دوں گا۔ ماہم حیران بھی ہوئی اور خوش بھی۔ یہ سب کہاں سے سیکھا اسامہ؟ کیا ایسے سوچنا؟ ماہم اب مسکرا رہی تھی۔ کتابوں سے، اسامہ نے مختصر سا ادھورا جواب دیا۔ دونوں نے کچھ دیر مزید باتیں کی۔ اسامہ نے منصوبے کی باریکیاں سمجھائیں اور اس کی ہمت بڑھاتا رہا۔ کال بند ہونے کے بعد ماہم کے دماغ کو سکون تو مل گیا، لیکن دل میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھ گیا تھا۔ پھر بھی وہ مسکرا رہی تھی اور انہی سوچوں میں ڈوبتے ڈوبتے نیند کی وادیوں میں جا پہنچی۔ اگلی صبح ہی ماہم کو نکاح نامے پر دستخط کرنے پر راضی کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس نے نقاب اوڑھ کر اسامہ کی ہدایت کے مطابق سائن کر دیے اور ان کے دل پر تکلیف کے کچھ نشان چھوڑ دیے۔ شام کو اس نے خود کو سنبھالا اور فاطمہ کے ساتھ ہنسی خوشی وقت گزارا، لیکن سب کچھ ارادتاً تھا۔ پر تابش اور فاطمہ کے سامنے ایک قدرتی حادثے کی صورت میں اپنا موبائل توڑ دیا اور وہ موبائل تابش کے حوالے کر دیا۔ کمرے میں آ کر وہ لیٹ کر انتظار کرنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ تابش آدھی رات تک پہرا دیتا ہے، لیکن اس نے پھر بھی احتیاطاً کافی دیر بعد اس کے کمرے کا دروازے آہستگی سے کھولا۔ دیکھا تو تابش صوفے پر لیٹا سو رہا تھا۔ ایک نظر فاطمہ کی طرف ڈالی، وہ بھی نیند کی آغوش میں تھی۔ ماہم نے دروازہ ہلکا سا کھلا چھوڑا اور گھر کے مین سوئچ سے ساری لائٹیں آف کر دیں۔ پھر ہاتھ میں پکڑی چھوٹی سی فلیش لائٹ آن کی اور دبے پاؤں دوبارہ تابش کے کمرے میں گئی۔ وہاں دیکھ کر اس کا دل مطمئن ہوا کہ کیمروں کی فوٹیج بند ہو چکی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں لوٹ گئی، کھڑکی اور گرل کھولی اور باہر لان میں نکل گئی۔ باہر نکلتے ہی سرد ہوا کے جھونکے اس کے وجود سے ٹکرائے، لیکن اندر کی کیفیت نے جلد ہی سردی کو بے اثر کر دیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر دماغ اس لمحے کو ایک انوکھے سرور کے ساتھ محسوس کر رہا تھا۔ پہلی بار وہ عملی طور پر ایسا کچھ کرنے جا رہی تھی جسے وہ محض سوچا کرتی تھی۔ دھن نے شدت اختیار کر رکھی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی کی ہلکی سی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ فوراً مین گیٹ کی طرف بڑھی اور دروازہ کھولا۔
اگلے لمحے اسامہ گاڑی سے اترا اور اس کی طرف بڑھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی جیکٹ اور پینٹ پہن رکھی تھی، ہاتھوں میں سیاہ دستانے اور ہاتھ میں ایک سرخ نقاب تھا۔ مہم کا پورا وجود اسامہ کو ایسے دیکھ کر کپکپا سا گیا تھا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اسامہ گیٹ کے اندر آیا، سلام کیا اور چند رسمی باتوں کے بعد مہم نے اسے بتایا کہ کیمرے کہاں کہاں لگے ہیں اور وہ اس وقت بند ہیں۔ پھر وہ اسے کھڑکی سے کمرے کے اندر لے گئی۔ اسامہ مجھے بے ہوش کیسے کریں گے؟ مہم نے ہولے سے پوچھا۔ کلوروفارم لایا ہوں، اسامہ بھی آہستگی سے آواز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے کہہ کر مہم نے فلیش لائٹ کا رخ بستر کی طرف کیا اور پھر ساتھ رکھی میز کی جانب بڑھی۔ اسامہ نے موبائل کی لائٹ آن کی اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اسے مہم کی ہلکی سی چیخ سنائی دی تو وہ فوراً اس کی طرف لپکا۔ مہم نے فلیش لائٹ بستر پر رکھ دی تھی، ایک ہاتھ میں چھری تھی اور دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ بستر پر ٹپکا رہی تھی۔ اسامہ نے موبائل پھینکا اور اس کا زخمی ہاتھ پکڑ کر غصے سے پوچھا، یہ کیا کیا مہم؟ مہم کے چہرے پر اس وقت تکلیف کے ساتھ شیطانی مسکراہٹ بھی تھی۔ وہ بولی، میں اغوا ہو رہی ہوں اور مجھے اغوا کرنا اتنا آسان نہیں۔ اسامہ کے دل کو اندر تک چوٹ پہنچی، لیکن اس نے خود کو مضبوط رکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، گڈ۔ پھر اس نے ماہم کا ہاتھ پکڑا اور بستر پر خون ٹپکانے لگا۔ کچھ خون اس کے تکیے پر بھی لگایا۔ جب خون رک گیا تو اسامہ نے ماہم کا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھا کر اس کے رخسار پر لگا دیا۔ ماہم نے بھی اس کے عمل کو تسلیم کیا۔ اب وہ مکمل طور پر اسامہ پر بھروسہ کر چکی تھی اور وہ جانتی تھی کہ وہ خود کو اسامہ کو ایک کھیل میں جھونک چکی ہے اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ اسامہ مزہ آ رہا ہے؟ ماہم کے خون آلود چہرے پر روشنی کی جھلک میں مسکراہٹ تھی جو اس کے عام مسکراہٹ سے بالکل مختلف تھی۔ وہ مسکراہٹ خوفناک تھی، شیطانی تھی۔ اسامہ اس پر ہلکا سا مسکرایا اور جیب سے رومال نکال کر نرمی سے اس کے زخم پر باندھ دیا۔ کتنی محبت کرتے ہوں آپ مجھ سے؟ ماہم سنجیدہ ہو کر اسامہ کے چہرے کو دیکھا۔ جتنی میرے بس میں ہے اتنی تو کرتا ہوں۔ اسامہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں پوچھ نہیں بتا رہی ہوں۔ اسامہ ماہم بھی اس کی آنکھوں میں کھو گئی۔ اسامہ نے زبردستی خود کو اس کی آنکھوں کے سحر سے آزاد کیا اور کہا، محبت بعد میں کر لیں گے، ابھی آپ کو بے ہوش کرنا ہے۔ پھر اسامہ نے اسے بستر پر بٹھا دیا، چہرے پر ایک ماسک چڑھایا، جیب سے ایک پیکٹ نکالا، اس میں ایک کپڑے کا ٹکڑا نکالا اور ماہم کے ناک اور منہ پر چڑھا دیا۔ اس نے ایسا کرنے دیا اور اس وقت بھی اس کی نظریں صرف اسامہ کے چہرے پر جمی رہیں۔ ماہم بھی اس کی آنکھوں میں کھو گئی۔ اسامہ نے زبردستی خود کو اس کی آنکھوں کے سحر سے آزاد کیا اور محبت بعد میں کر لیں گے، میں ابھی آپ کو بے ہوش کرنا ہے۔ پھر اسامہ نے اسے بستر پر بٹھایا، چہرے پر ایک ماسک چڑھایا اور جیب سے ایک پیکٹ نکال کر اس میں سے ایک کپڑا کا ٹکڑا نکالا اور ماہم کے ناک اور منہ پر رکھ دیا۔ ماہم نے اسے ایسا کرنے دیا اور اس وقت بھی اس نے نظریں صرف اسامہ کے چہرے پر جمی رہیں۔ چند لمحوں کی کپکپاہٹ کے بعد اس نے پلکیں بوچھل ہو گئی، آہستہ سے بند ہو گئی۔ اسامہ نے اسے نرمی سے بستر پر لٹا دیا۔ ماہم کے بے ہوش ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو اسامہ نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے ماہم کے کمرے کی چھت سے سیلنگ سے کیمرہ اور وائی فائی ڈیوائس نکال لی اور ڈریسنگ ٹیبل پر چڑھا۔ سیلنگ اٹھا کر اس میں فٹ کیا ہوا کیمرہ باہر کھینچا اور ساتھ پڑی وائی فائی ڈیوائس بھی نکالی۔ پھر دونوں کے چارجر کھینچ کر الگ کیے جو کمرے کی الیکٹرک وائرنگ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ موبائل کی لائٹ جلا کر اس نے اوپر اچھی طرح دیکھ لیا تھا کہ کہیں کچھ باقی تو نہیں۔ پھر سیلنگ کو پہلے جیسا کر کے نیچے اترا اور وہ کھڑکی سے باہر نکل آیا۔ تمام چیزیں کار کی فرنٹ سیٹ پر رکھیں، وہاں سے 2 بلب اٹھائے اور دوبارہ کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اپنے جوتے ماہم کے کمرے میں اتارنے کے بعد وہ گھر کے اندر داخل ہوا اور سیدھا فاطمہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ آہستہ سے دروازہ کھولا اور بیڈ کے اوپر لگا بلب اتار کر اپنے لائے ہوئے بلب سے بدل دیا۔ فاطمہ کے کمرے سے نکل کر وہ تابش کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ اس نے دبی دبی آہٹ کے ساتھ اندر قدم رکھا۔ تابش صوفے پر لیٹا ہوا سو رہا تھا اور اس کے سامنے میز پر لیپ ٹاپ رکھا تھا جس کی اسکرین پر 4 سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج چل رہی تھی، لیکن سب پر نو سگنل لکھا آ رہا تھا۔ اسامہ نے جا کر لیپ ٹاپ اپنی طرف گھمایا، جیب سے ایک یو ایس بی نکالی اور لگا دی۔ جو ہی یو ایس بی کنیکٹ ہوئی آٹو رن سٹارٹ ہوا۔ پھر وہ احتیاط سے کمرے میں لگا بلب نکال کر اپنے لائے ہوئے بلب سے بدلنے لگا۔ دونوں بلب جیکٹ کی جیب میں ڈالے اور دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف آیا۔ چند لمحے اسکرین کو غور سے دیکھنے کے بعد یو ایس بی نکالی، جیب میں ڈالی اور لیپ ٹاپ کو واپس وہیں رکھ دیا جہاں پہلے تھا۔
اب وہ صوفے کے ساتھ رکھی میز کی طرف بڑھا اور دوسرے نمبر والے دراز کو آہستہ سے کھول کر وہاں سے ماہم کے سائن شدہ نکاح نامے کو نکالا اور جیکٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ پھر دبے دبے قدموں سے باہر نکلا اور احتیاط سے دروازہ بند کیا جو ماہم کھول کر بھول گئی تھی۔ جوتے پہن کر دوبارہ باہر گیا، دونوں بلب کار میں رکھے اور واپس ماہم کے کمرے میں آ گیا۔ ماہم کے بستر سے چھری اٹھا کر وہ باہر کچن میں آیا، چھری دھو کر وہاں رکھ دی۔ پھر اسامہ نے ہر جگہ اپنے قدموں کے نشان مٹائے، جس نے کافی وقت لیا، اور ہال میں جا کر گھر کا مین سوئچ آن کیا۔ گھر کا دروازہ کھولا اور ماہم کے کمرے میں آ کر کھڑکی اور گرل بند کر دی۔ ماہم کو اٹھانے ہی لگا تھا کہ اچانک کچھ یاد آیا۔ فوراً بیڈ کے ساتھ رکھی میز کی طرف بڑھا، سب سے نچلا دروازہ دراز کھولا اور وہاں سے ماہم کی ڈائری نکال کر جیکٹ میں ڈال دی۔ دروازہ بند کر دیا۔ چہرے پر لال نقاب چڑھا کر اسامہ نے ماہم کے پاؤں سے جوتی اتاری اور وہیں رکھی۔ نہایت پیار سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ خون آلود چہرے کے ساتھ بے ہوشی میں بے حد درجہ حسین لگ رہی تھی، اور اب تو اس کی باہوں میں تھی۔ یہ احساس اسامہ کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا اور بے حد خوبصورت تجربہ تھا۔ چند لمحے وہ نقاب کے پیچھے مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ پاؤں سے ہی اس کا کمبل زمین پر پھینک کر اسامہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ گھر کے دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے ماہم کا چہرہ پیچھے کی طرف دھکیلنے دیا اور پاؤں سے آدھا کھلا دروازہ پورا کھول کر باہر نکالا۔ پھر پاؤں سے ہی دروازہ بند کر کے آہستہ سے قدم اٹھاتا ہوا دھند میں گھر سے باہر نکلا اور کار کے پاس پہنچ کر ماہم کو کندھے پر ڈالا۔ ایک ہاتھ سے پچھلا دروازہ کھول کر نہایت سختی سے ماہم کو پچھلی سیٹ پر پھینک دیا۔ اس پر اسے بے حد تکلیف ہوئی، لیکن اسامہ جانتا تھا کہ یہ سب کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ دروازہ بند کر کے اس نے کیمرے کی طرف چند لمحے دیکھا، پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی کی لائٹس بند تھی اور دھند بھی چھائی ہوئی تھی، اس لیے وہ آہستگی سے چلتے ہوئے مین روڈ پر پہنچا۔ سگنل کے قریب جا کر گاڑی روکی۔ سگنلز سبز ہونے پر اس نے بائیں جانب گاڑی موڑی اور ہیڈ لائٹس آن کر دی۔ پھر دوبارہ بائیں طرف مڑ کر ایک گلی میں داخل ہوا اور آدھے گھنٹے تک گلیوں میں گاڑی گھماتا رہا۔ بلاخر دوسرے سمت سے دوبارہ مین روڈ پر نکالا اور سروس روڈ پر چلتے ہوئے کافی دور نکل گیا۔ پھر ایک سنسان گلی میں گاڑی روکی، چہرے سے لال نقاب اتارا اور فوراً باہر نکال کر گاڑی پر لگی عارضی شیٹ اتار لی، جس سے گاڑی کا رنگ کافی حد تک بدل گیا۔ وہ شیٹ اس نے ڈگی میں رکھی، پچھلی نمبر پلیٹ سے مٹی صاف کی اور اگلی نمبر پلیٹ لگا کر مزید کچھ دیر گلیوں میں کار کو گھمایا۔ پھر مین روڈ پر آ کر اپنے پرانے گھر کی طرف بڑھا، جو اس کے والدین کے انتقال کے بعد سے تقریباً بند پڑا تھا۔ گھر کے سامنے گاڑی روک کر وہ باہر نکلا، گیٹ کھولا، دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کر اسے اندر لے گیا۔ گھر کی صفائی وہ پہلے ہی کر چکا تھا جب کل ماہم نے اسے اپنی خواہش بتائی تھی۔ وہ ماہم کے لیے موبائل، سم کارڈ، کپڑے اور کھانے پینے کا اس کا ضرورت کا ہر سامان اور بہت سی کتابیں بھی لایا تھا۔ ان کپڑوں میں سفید رنگ کی کشیدہ کاری والی شلوار قمیض بھی شامل تھی جو اس نے دل سے اس کے لیے خریدی تھی۔ اسامہ نے ماہم کو پچھلی سیٹ سے اٹھایا اور کمرے میں لا کر بستر پر لٹایا، لائٹ آن کی، کپڑا گیلا کیا۔ اس نے اس کے چہرے سے خون صاف کیا، پھر دوبارہ گیلا کر کے ماتھے پر رکھا، پاؤں کے پاس رکھا کمبل اٹھا کر اس کے سینے تک ڈال دیا۔ ماہم کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے، لیکن اسامہ کی تیمہ داری سے اس کے جسم میں ہلکی ہلکی حرکت آنے لگی۔ وہ اب بھی بے ہوش تھی اور فجر کی اذانیں شروع ہو گئی تھیں۔ اسامہ نے وضو کیا اور گھر میں ہی نماز فجر ادا کی، خاموشی سے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی اور جائے نماز سمیٹ کر میز پر رکھ دی۔ ایک نظر ماہم کی طرف ڈالی، اس کے چہرے پر سکون اترنے لگا تھا، جسے دیکھ کر اسامہ کے دل کو بھی اطمینان ہوا۔ پھر وہ ڈریسنگ کے دروازہ کھول کر کچھ تلاش کرنے لگا۔ وہاں ایک ڈبہ نکالا، مٹی جھاڑی اور کرسی گھسیٹ کر ماہم کے قریب بیٹھ گیا۔ ڈبہ کھولا تو اس میں پٹیاں، روئی، کئی دوائیاں، مرہم اور ٹیوبز اور 2 بوتلیں موجود تھیں۔ اسامہ نے سب کی ایکسپائری چیک کی اور پھر ماہم کا زخمی ہاتھ نہایت نرمی سے کمبل سے نکالا۔ پھر اس پر بندھی ہوئی پٹی آہستہ سے کھولی۔ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر 2 انچ لمبا کٹ لگا ہوا تھا، مگر خون بند ہو چکا تھا۔ اسامہ نے غور سے زخم دیکھا، پھر بوتل اٹھا کر روئی پر اسپرٹ ڈالا اور زخم صاف کیا۔ ماہم کے ہاتھ نے ہلکی سی حرکت کی، مگر وہ ہوش میں نہ آئی۔ اسامہ نے دوسری بوتل اٹھائی، پھر اس پر پائرین لگا کر زخم پر رکھا اور بڑی محبت سے پٹی باندھ دی۔ سب سامان واپس ڈبے میں رکھا اور استعمال شدہ روئی ڈسٹ بن میں پھینک دی تھی۔
پھر اس نے ماہم کے بازو میں کنولا لگایا اور بیڈ کے ساتھ لٹکی ہوئی ڈرپ جوڑ دی۔ ڈبہ واپس دراز میں رکھا، جیب سے سگریٹ نکالی اور صحن میں جا کر کرسی پر بیٹھ کر پینے لگا۔ سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی اور وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا۔ سگریٹ ختم کر کے وہ اٹھا اور کچن میں گیا۔ سامان پہلے سے موجود تھا۔ چولہے پر ایک طرف چائے رکھی، دوسری طرف فرائی پین رکھ کر ناشتہ بنانے لگا۔ ناشتہ تیار ہونے پر ٹرے میں سجا کر کمرے میں آیا۔ ماہم کو دیکھتے ہوئے خود ناشتہ کیا اور اس کا ناشتہ میز پر ڈھانپ کر رکھ دیا، ساتھ ہی چائے کا تھرمس اور پانی کا جگ بھی رکھ دیا۔ پھر الماری کی طرف گیا، وہاں سے سفید جوڑا نکال کر استری کیا اور سامنے ٹانگ دیا تاکہ ماہم ہوش میں آتے ہی دیکھ سکے۔ صوفے پر رکھے ایک ڈبے سے نئی جوتی نکالی اور بیڈ کے پاس رکھ دی۔ بیڈ کے ساتھ رکھی میز کے دراز سے ایک پرانا چھوٹا موبائل نکالا اور ماہم کے سرہانے رکھ دیا۔ اپنا موبائل نکالا اور اس پر ایک پیغام لکھا، ماہم اٹھتے ہی مجھے کال کرنا۔ پیغام بھیجنے کے کچھ لمحے بعد اس نے موبائل کی لائٹ جل اٹھی۔ اسامہ کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا۔ جیسے ہی ڈرپ ختم ہوئی اس نے احتیاط سے ڈرپ نکالی، کینولا ہٹایا، خود کے خون کے قطرے کو روئی سے صاف کیا۔ اس نے ماہم کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، اللہ حافظ ماہم، رات کو ملتے ہیں۔ پھر وہ صحن میں آیا، ماہم کی ڈائری، نکاح نامہ، لال نقاب، USB نکال کر واپس کمرے میں گیا۔ وہ الماری کھول کر اس میں چھپا دیا۔ الماری سے براؤن رنگ کی جیکٹ نکالی اور اسے اپنی سیاہ جیکٹ کے ساتھ تبدیل کیا۔ واپس جا کر اس نے گاڑی سے کیمرہ اور بلب نکال کر انہی کپڑوں میں ڈال کر توڑا اور پھر کپڑے کو آگ لگا دی۔ جب وہ سب پوری طرح جل گیا تو اس نے وہ سب اٹھا کر دوسرے کپڑے میں لپیٹ کر ایک بیگ میں ڈال دیا اور اپنی بائک پر لٹکا دیا۔ گاڑی کا کور ڈال کر اس نے گیٹ کھولا اور صحن میں کھڑی بائک باہر نکالی، دروازہ اندر سے بند کیا اور پھلانگ کر باہر نکل آیا۔ ہیلمٹ پہنا، بائک سٹارٹ کی اور دھند سے بھری سنسان گلیوں سے گزرتا ہوا کیفے کی طرف نکل گیا۔ ماہم کو اغوا ہوئے 2 دن گزر چکے تھے لیکن ابھی تک کوئی سراغ ہاتھ نہ لگا تھا اور نہ ہی جماعت نے کوئی اشارہ دیا تھا۔ رضوان کو اپنا اندازہ درست لگنے لگا کہ اس بار جماعت انہیں لمبا انتظار کروائے گا۔ فارنسک رپورٹ آج آ گئی تھی اور اس میں تصدیق ہو چکی تھی وہ خون ماہم کا ہی تھا جو اس کے بستر پر لگا ہوا تھا۔ اس کا مطلب صاف تھا، جب جماعت نے ماہم کو اغوا کیا تو وہ جاگ گئی ہوگی اور پھر جماعت نے کسی ایسی چیز سے مار کر اسے بے ہوش کیا ہوگا، لیکن اس کمرے میں ایسی کوئی ٹھوس چیز موجود نہ تھی جس پر ماہم کے خون کے نشانات ملے ہوں۔ یہ سب رضوان کی اپنی سوچ تھی اور فی الحال اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ ماہم کتنی شدت سے زخمی ہے۔ بس CCTV فوٹیج میں اس کے چہرے پر خون لگا ہوا نظر آیا تھا، جس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وار یا تو سر پر کیا گیا تھا یا پھر چہرے پر۔ اگر چہرے پر وار ہوتا تو امکان تھا کہ جماعت نے وہی طریقہ استعمال کیا ہو جو وہ تابش کے چہرے پر کر چکا تھا۔ تابش باتیں تو کر رہا تھا کہ وہ جماعت کو نہیں چھوڑے گا، اسے ڈھونڈ نکالے گا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ جب اس کا دماغ جواب دے گیا تھا، بار بار جماعت سے ہار کر اس بات کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ اس کا جماعت سے کوئی مقابلہ نہیں۔ جماعت سے ٹکر وہی شخص لے سکتا تھا جو خود جماعت کی طرح شاطر، بے حس اور ظالم ہو، جماعت پر قابو رکھنا ہو، جس کے اندر شیطانیت کا عنصر بھی موجود ہو۔ افسوس کہ تابش کسی ایسے شخص کو جانتا ہی نہ تھا۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہا تھا اور فاطمہ کو تسلی بھی دے رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کا اندر کس توڑ پھوڑ کا شکار ہو چکا ہے۔ اسے پولیس سے بھی کوئی امید نہ تھی، حالانکہ SP امین خود اس کے گھر آ کر اسے حوصلہ اور یقین دلا گئے تھے کہ وہ ماہم کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ انہوں نے تابش سے تعاون کرنے کا بھی کہا تھا، مگر تابش نے وہی معلومات جو اسے بے نقاب نہ کرے۔ فاطمہ کا حال تابش سے کچھ مختلف تھا۔ وہ دکھ، پچھتاوے اور اذیت سے گزر رہی تھی۔ ماہم کے اغوا کے فوراً بعد تو اس نے خود کو مضبوط بنائے رکھا، مگر جلد ہی اس کی سوچوں نے اسے توڑ دیا تھا۔ وہ سو نہیں پا رہی تھی، کچھ کھا پی نہیں رہی تھی اور بے تحاشا آنسو بہا رہی تھی۔ اسے سچ میں اپنی چھوٹی بہن کی فکر ہو رہی تھی اور اس کے ذہن نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ ماہم کا وہی حال ہو چکا ہوگا جو جماعت نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے ماہم کا معصوم چہرہ آتا اور دوسرے لمحے وہی ماہم دکھائی دیتی جو جماعت کے ظلم کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ماہم کا نام چیختی، پھر تابش اسے تسلی دیتا اور وہ رونے لگ جاتی۔ تابش کی موجودگی میں یہ کیفیت 3 بار ہو چکی تھی اور تابش کی چند لمحوں کی غیر موجودگی بھی اسے فوراً اسی حالت میں پہنچا دیتی تھی۔ اسے یہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ سب اس کے اپنے ہی گناہوں کی سزا ہے۔
جو اسے صورت میں مل رہی ہے۔ اسامہ نے کچھ دیر تو ماہم کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، پھر آہستہ سے اس کے کان میں کہا، ماہم پیچھے ہو جائیں، ابھی شادی نہیں ہوئی۔ ماہم اسامہ کے سینے سے لگی ہوئی رو کر کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ جیسے اس نے اسامہ کی بات سنی، وہ شرمندگی سے پیچھے ہٹی اور دھیرے سے بولی، کیسے ہیں آپ اسامہ؟ آپ کے اس سامنے کھڑا ہوں ماہم۔ اسامہ ہلکا سا مسکرا دیا اور دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر بولا۔ ماہم نے اس کے دونوں ہاتھوں پر پٹیاں دیکھیں، وہ ایک ایسی اذیت سے گزری جو صرف وہی سمجھ سکتی تھی۔ اسامہ کی طرف بڑھنا چاہتی تھی، اس کے زخمی ہاتھ پکڑنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ذہن میں اسامہ کے وہی الفاظ دوبارہ گونج اٹھے، ماہم ابھی شادی نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی بے بسی چھپاتے ہوئے بس اتنا پوچھا، بہت درد ہو رہا ہوگا نا اسامہ؟ ماہم نے کوشش کی تھی چھپانے کی، لیکن اسامہ کو اس کی آنکھوں میں فکر نظر آ گئی تھی۔ نہیں، انجیکشن لگوایا ہے، بس سردی لگ رہی ہے، اندر چلتے ہیں۔ موضوع بدلتے ہوئے اسامہ نے کہا اور ٹانگوں کو مضبوط کر کے عام انداز میں چلنے کی کوشش کرتا ہوا کمرے کی طرف بڑھا۔ موضوع بدلتے ہوئے اسامہ نے کہا اور ٹانگوں کو مضبوط کر کے عام انداز میں چلنے کی کوشش کرتا ہوا کمرے کی طرف بڑھا۔ ماہم بھی خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ سر جھکائے وہ اسامہ کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ دیکھ رہی تھی اور وہ سمجھ گئی تھی کہ تکلیف زیادہ ہے، مگر وہ چھپا رہا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنا درد چھپاتا تھا سب سے۔ ماہم کو یہ اچھا بھی لگتا تھا اور اس میں اتنی جھلک بھی دکھائی دیتی تھی، مگر آج اس کا دل چاہ رہا تھا اسامہ اپنا سارا درد اس کے سامنے کھول کر رکھ دے اور وہ اس کی ہر تکلیف کا اپنا کر اسے وہی سکون دے جو اسامہ نے اس کی اذیتیں بانٹ کر اسے دیا تھا۔ خیر وہی جانتی تھی کہ اسامہ اتنی جلدی خود کو ٹوٹنے نہیں دے گا، اسے ابھی اس کے درد کو دیکھنے کے لیے کچھ اور انتظار کرنا پڑے گا۔ اسامہ اور ماہم کمرے میں داخل ہوئے۔ اسامہ نے خود کو مشکل سے بیڈ پر بٹھایا اور مسکرا کر ماہم کو دیکھا۔ اچھی لگ رہی ہیں۔ ماہم کے چہرے پر ہلکی سی شرم اتر آئی، مگر اس کی فکر نے شرم کے رنگ کو زیادہ واضح نہ ہونے دیا۔ وہ بس اتنا بولی، شکریہ اسامہ۔ کس لیے؟ اسامہ نے آنکھیں سگیڑ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ ماہم نے ایک لمحہ سوچا، پھر آہستہ سے کہا، ہر اس چیز کے لیے جو آپ نے میرے لیے کی۔ محبت کا دعویٰ جب میں نے کیا ہے تو یہ سب بھی مجھے ہی کرنا تھا، شکریہ کی ضرورت نہیں۔ اسامہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جان بوجھ کر خود کو سحر زدہ کرنے کی کوشش کی تاکہ اسے تکلیف کا احساس کچھ کم ہو سکے۔ ماہم کی آواز میں ہلکا سا دکھ ابھرا، کوئی نہیں کرتا اسامہ، نہ محبت کرنے والے، نہ پیدا کرنے والے، نہ ساتھ رہنے والے آپ کی اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے میرے لیے۔ اگر اس وقت کوئی جاگ جاتا تو کیا ہوتا؟ اسامہ نے نرمی سے جواب دیا، کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے میرے پاس پلان بی موجود تھا، اور اگر پولیس آ جاتی تو پلان سی بھی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا اسامہ کہ یہ سب آپ نے کیسے کیا۔ یقین آ جائے گا جب کچھ کھائیں گی، میں خود کھانا بنا کر کھلاتا۔ لیکن اسامہ نے بات ادھوری چھوڑ دی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی پٹیاں دکھائیں۔ یہ دیکھ کر ماہم کے لبوں پر ہلکی سی ہنسی آ گئی۔ میں نے کھانا تیار کیا ہوا ہے، فکر نہ کرے۔ اسامہ بھی ہنسا، واہ تیز ہو گئی ہیں آپ بھی، بس دیکھ لیں آپ کا اثر ہے شاید۔ چلے میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں، وہ بولی اور شرماتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسامہ نے ارد گرد نظر دوڑائی، کمرے کی حالت کافی بہتر لگ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ماہم نے پچھلے 2 دن فارغ بیٹھ کر انہیں گزارے۔ کچھ دیر بعد ماہم ٹرے میں کھانا لے آئی اور صوفے کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ یہاں آ جائیں، میں پانی لاتی ہوں۔ ماہم کے جاتے اسامہ اٹھا اور خود کو صوفے تک لے جا کر بیٹھ گیا۔ اس عمل میں اس کے چہرے پر درد چھلکا، مگر جیسے ہی اسے ماہم کے قدموں کی آواز سنائی تھی، وہ درد غائب ہو گیا اور وہاں مسکراہٹ اتر آئی۔ ماہم نے جگ رکھ کر کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ دونوں کھانا کھاتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ اسامہ نے ماہم کے ہاتھ سے کھانے کی تعریف کی، جس پر وہ بس مسکرا کر شکریہ کہہ سکی۔ کھانے کے دوران اسامہ نے پوچھا، آپ کا ہاتھ کیسا ہے اب ماہم؟ کل جلن ہو رہی تھی لیکن آج بہتر ہے۔ چلیے میں بینڈیج بدل دوں گا، آپ کو ڈاکٹروں والے کام بھی آتے ہیں؟ ماہم نے ڈرپ کی طرف اشارہ کیا۔ اسامہ ہلکا سا مسکرایا، بس میری ایک بہت اچھی دوست ڈاکٹر ہے، اسے کافی کچھ سیکھ لیا ہے۔ یہ سن کر ماہم کے چہرے پر لمحہ بھر ناگواری ابھری، لیکن فوراً ہی غائب ہو گئی۔ اور اغوا، وہ کہاں سے سیکھا؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اسامہ نے اس کی ناگواری کو محسوس کیا تو مگر ظاہر نہ ہونے دیا۔ چہرہ جھکا کر لقمہ ختم کیا اور آدھا سچ بولا، فلموں ڈراموں سے ناولز پڑھ کر۔ اور آپ اچانک میرے ساتھ دینے پر راضی کیسے ہو گئے تھے؟ اسامہ نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ
کہا، جب تک آپ کمزور تھی میں آپ کو صبر کرنے کو کہتا رہا، لیکن جب آپ نے خود کو مضبوط بنا لیا اور کچھ کرنے کا فیصلہ کیا تب میں نے آپ کے عمل میں ساتھ دیا۔ مہم کی مسکراہٹ واپس لوٹ آیا۔ آپ بھی سماج جیسے ہیں، لیکن وہ برا ہے اور آپ اچھے۔ یہ کہہ کر اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ اسامہ کے لبوں پر ایک سنجیدگی سے مسکراہٹ آ گئی۔ میں بغیر وجہ کے کچھ نہیں کرتا مہم۔ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد مہم بولی، اسامہ وہ چاقو میں نے کمرے میں ہی چھوڑ دیا تھا، آپ کے گھر کے کچن میں پڑا ہوگا۔ اسامہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ سچ میں؟ آپ نے اٹھا لیا تھا؟ مہم حیران ہوئی تھی مگر ساتھ ہی سکون اس کے چہرے پر اتر آیا۔ میں نے سارے ثبوت مٹا دیے تھے مہم، بے فکر رہیں۔ مہم نے اطمینان بھری سانس لی۔ اب سکون ہے مجھے، کل سے اسی چاقو کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کے ان باتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مہم، اسامہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ آگے کیا کرنا ہے اسامہ؟ انتظار۔ کب تک؟ جب تک ضمانت معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ اسامہ کا لہجہ سرد تھا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد دونوں نے مزید کچھ باتیں کی۔ اسامہ کو ماہم کے ہاتھ کی چائے بے حد پسند آئی مگر اس بار اس نے تعریف نہیں کی۔ تقریباً رات کے 10 بجے اسامہ نے کہا، اب مجھے جانا چاہیے۔ ماہم کے دل میں جیسے ایک جھٹکا لگا۔ وہ تڑپ کر بولی، مگر کیوں اسامہ؟ یہیں رک جائیں۔ اسامہ نے نرمی سے کہا، نہیں رک سکتا ماہم، پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم شادی شدہ نہیں ہیں، ہمارے بیچ تیسرا شیطان ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ اگر میں رات کو گھر سے غائب رہا تو میرے گھر والوں کو شک ہو سکتا ہے۔ ماہم نے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد وہ راضی ہو گئی۔ اسامہ نے اسے تسلی دی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ یہاں محفوظ ہے، گھر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں جن سے کوئی بھی چھپ نہیں سکتا اور وہ نگرانی رکھ رہا ہے۔ ماہم کو پرسکون کر کے اسامہ نے رخصت لی۔ اسی لمحے باہر اس کی بک کی ہوئی گاڑی آ گئی۔ وہ باہر نکلا، کار میں بیٹھا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ماہم نے دروازہ بند کیا، صحن کی لائٹس بجھا دی اور پھر اپنے کمرے میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ کل رات ہونے والی بارش نے لاہور کو دھند سے آزادی دلاتی تھی۔ آج رات فضا بالکل صاف تھی، آسمان پر آدھا چاند اور ستارے جگمگا رہے تھے اور صاف دکھائی دے رہے تھے۔ 2 ہفتوں بعد لاہور کے لوگوں نے یہ منظر دیکھا تھا۔ البتہ بارش نے سردی کی شدت بڑھا دی تھی۔ اسی سردی میں اسامہ نے گاڑی سے پہلا قدم باہر رکھا تھا تو زخموں سے چور بدن کو ٹھنڈ نے ایک نئی اذیت سے روشناس کروایا۔ حادثے اس کے ساتھ پہلے بھی ہوتے رہے تھے مگر اس شدت کی چوٹیں اس کے وجود پر زندگی میں دوسری بار لگی تھیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ڈرائیور کو پیسے دیے اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گھر کی طرف بڑھا۔ کچھ دیر بعد وہ بستر پر کمبل میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنے پورے وجود کو سمیٹ رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار پانی بہہ رہا تھا اور چہرہ درد کی شدت بیان کر رہا تھا۔ وہ رو نہیں رہا تھا مگر تکلیف اتنی تھی کہ آنکھوں نے درد کو آنسوؤں کی صورت اس کے جسم سے نکلنا شروع کر دیا تھا۔ انجیکشن کا اثر ختم ہو رہا تھا اور آہستہ آہستہ اس کے وجود کی کپکپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جیکٹ اور جوتے اتارے بغیر بستر پر آ گرا تھا اور کمبل کھینچ کر خود کو ڈھانپ لیا۔ اس کے تمام زخم اس وقت درد کی انتہا کو چھو رہے تھے مگر وہ بس آنکھیں بند کیے سسکیاں بھر رہا تھا۔ ذہن کام کر رہا تھا لیکن جسم میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ اپنے لیے کچھ کر پاتا۔ اس نے سوچا کہ شفق یا دانیال کو کال کر لے مگر فوراً ہی خیال آیا تھا کہ اگر ایسا کیا تو وہ اسے ہسپتال لے جائیں گے اور پھر کل وہ ماہم کے پاس نہیں جا سکے گا۔ آخر اس کے ذہن نے فیصلہ کر لیا کہ اسے یہ درد برداشت کرنا ہوگا جب تک اس کی ہمت جواب نہ دے جائے۔ وہ برداشت کرنے لگا مگر درد کبھی کسی کا سگا نہیں ہوتا، ان کا بھی نہیں جو سکون ہی صرف درد سے بے ڈھونڈتے ہیں۔ اسامہ بھی ان میں سے ایک بن چکا تھا مگر آج کی رات اس نے یہ احساس دلایا کہ وہ ابھی درد کو پوری طرح جانتا ہی نہیں۔ وہ شخص ہر اذیت سے ٹکرا کر اور سہ کر پہاڑ بن چکا تھا۔ آج اس کا دل دعا مانگ رہا تھا وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہو جائے۔ جب ہوش میں آئے تو کچھ سکون میسر ہو، پھر اچانک دل میں ہونے والا ذکر اس کی زبان پر آ گیا۔ دل ذکر سے پرسکون ہونے لگا مگر زخموں کی تکلیف برقرار تھی۔ اس کی بڑھی ہوئی دھڑکن اب آہستہ ہو رہی تھی اور سانس لینے میں بھی آسانی محسوس ہونے لگی۔ یا اللہ مجھے ہمت دے، کپکپاہٹ میں یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلے اور ساتھ ہی ہلکی سی رونے کی آواز بھی آنے لگی۔ اب جو پانی آنکھوں سے
بہہ رہا تھا وہ درد کی وجہ سے نہیں بلکہ رونے کی وجہ تھے۔ کچھ دیر رونے کے بعد اسے کچھ سکون محسوس ہوا، مگر یہ زیادہ دیر تک نہ ٹک سکا۔ زخموں پر اب درد کے ساتھ جلن بھی شروع ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے انجیکشن کے اثر کا مکمل ختم ہو چکا تھا۔ اس اذیت نے اسامہ کے لیے بھی ناقابل برداشت کیفیت پیدا کر دی۔ وہ بے اختیار چیخنے لگا، لیکن چیخوں میں بھی اللہ کا ذکر اس نے نہیں چھوڑا تھا۔ وہ درد کے اس مقام پر پہنچ گیا تھا کہ دماغ نے ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بے اختیار تڑپا، کمبل اس کے وجود سے کافی حد تک سرک گیا تھا۔ وہ چیختا، مٹھیاں بھینچتا، بستر پر اچھلتا رہا اور پھر بے قابو ہو کر دونوں بازو پر سر پر مارنے لگا۔ کمرے میں اس کی دردناک چیخوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ اس کا نقاب پوری طرح سے اتر چکا تھا، مگر یہ منظر دیکھنے کے لیے وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ یہ وہ لمحے تھے جب اس نے ساری دنیا بھول چکی تھی، یاد رہا تو بس اللہ کا ورد کا وہ تحفہ جو اسے نصیب ہوا تھا۔ 1 گھنٹہ اس کرب سے گزرنے کے بعد اس کے جسم کی ساری طاقت ختم ہو چکی تھی، بدن پسینے سے شرابور تھا، وہ نڈھال بستر پر کرا رہا تھا، آنکھیں بند تھی اور اب وہ خشک بھی ہو چکی تھی، شاید آنسو بھی ختم ہو چکے تھے۔ درد کی شدت برقرار تھی، مگر 1 گھنٹے نے اس کی برداشت کو ختم کر دیا تھا۔ اب وہ اس درد میں بھی کچھ سکون محسوس کرنے لگا تھا۔ آخر وہ لمحہ آیا جب ہوش نے ہار مان لی اور وہ نیم بے ہوش یا شاید نیند میں ڈوب گیا۔ تقریباً 11 بج رہے تھے۔ جمال ابھی تک تابش کے گھر موجود تھا اور وہ دونوں ہوائی باتوں میں مصروف تھے، جن سے خود کو تسلیاں دے رہے تھے کہ ماہم کو ڈھونڈنے کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں۔ فاطمہ بستر پر گھٹنوں پر بازو رکھے بیٹھی ان کی باتیں تو سن رہی تھی، لیکن وہ دماغ میں ماہم گھوم رہی تھی۔ اس کا چہرہ پہلے ہی اس دردناک واقعے کے بعد نڈھال ہو چکا تھا اور ماہم کے اغوا نے تو اسے توڑ دیا تھا۔ اس نے اس کے چہرے کے باقی رونق بھی چھین لی تھی۔ اب وہاں صرف نا امیدی، اذیت اور بے بسی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد جمال کا فون بجا۔ اس نے فوراً جیب سے نکالا۔ رضوان کی کال تھی اور تابش نے بھی دیکھ لیا۔ دونوں کے دل ایک لمحے کو رک گئے۔ جمال نے کال ریسیو کی، بات کی اور پھر کال کاٹ کر تابش کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا ملا اسے؟ تابش نے فوراً پوچھا۔ تابش کی بات سن کر فاطمہ بھی ذہنی طور پر متوجہ ہو گئی۔ پولیس کو ضمانت کی گاڑی ملی ہے، جمال نے لمحے بھر رکتے ہوئے کہا۔ تابش ہی سنتے ہی فوراً صوفے سے اٹھا۔ کہاں؟ لوکیشن بھیج رہا ہوں رضوان۔ اسے بھی خبر ملی ہے کہ تمہارے گھر کے CCTV اور ٹریفک سگنل کیمرے میں جو گاڑی نظر آئی تھی، بالکل وہی گاڑی ایک جگہ کھڑی ملی ہے، جمال نے ساتھ کھڑے ہو کر کہا۔ فاطمہ کے چہرے کا رنگ ہی سن کر اڑ گیا، مگر اس نے کوئی رد عمل نہ دیا، بس بستر پر اسی حال میں بیٹھی دونوں کو کمرے سے نکلتا دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں جمال کی کار میں اس جگہ پہنچے جہاں کی لوکیشن ملی تھی۔ پولیس اہلکار ہاتھوں میں فلیش لائٹس لیے گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ وہ دونوں گاڑی سے نکل کر لپکے تو دیکھا رضوان وہاں موجود 2 لوگوں سے بات کر رہا تھا۔ رضوان نے انہیں آتے دیکھا تو روک کر کہا، یہ وہ گاڑی نہیں ہے، یہ پرانی اور خراب گاڑی ہے جو یہاں کافی وقت سے کھڑی ہے۔ تابش بے چینی سے گاڑی کو دیکھ رہا تھا، جیسے ڈر رہا ہو کہ کہیں ماہم بھی اسی میں نہ ملے جس حال میں فاطمہ ملی تھی۔ رضوان کی بات سن کر اسے کچھ قرار آیا، مگر اس نے صرف اتنا پوچھا، پھر؟ اس گاڑی کا حلیہ اسی گاڑی سے ملتا ہے، رنگ وہی، نمبر پلیٹ آگے سے غائب۔ اصلی گاڑی نئی ماڈل کی تھی، یہ پرانی ہے۔ رضوان نے تفصیل بتائی۔ تابش کے دماغ میں 2 خیالات بجلی کی طرح لپکے جو اس کے قدموں تلے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھے۔ پہلا، اس گاڑی کی نمبر پلیٹ ہٹا کر انہیں بھٹکایا گیا ہے۔ دوسرا، اس وقت فاطمہ گھر پر اکیلی ہے۔ اس کے لبوں پر بے اختیار نکلا، فاطمہ؟ وہ فوراً گاڑی کی طرف مڑا اور چیخا، جمال جلدی گھر چل۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا اور آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ رضوان سب کچھ سمجھ گیا، مگر تب تک جمال کی گاڑی کافی دور جا چکی تھی۔ وہ بھی تیزی سے اپنی جیپ کی طرف لپکا اور رخ تابش کے گھر کی طرف کر دیا۔ تابش خوف سے کانپ رہا تھا، بار بار پاگلوں کی طرح جمال سے کہہ رہا تھا، تیز چلا، جلدی۔ جمال پہلے ہی تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ جاتے ہوئے 25 منٹ لگے تھے، مگر واپسی پر 15 منٹ میں گھر پہنچ گئے تھے۔ گاڑی ابھی رک بھی نہ پائی تھی کہ تابش نے دروازہ کھولا اور دوڑتا ہوا مین گیٹ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ جمال نے بھی فوراً گاڑی بند کی اور اس کے پیچھے لپکا تابش بڑے بڑے قدم اٹھاتا سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور ساتھ ہی زور سے فاطمہ کو پکار رہا تھا، مگر جواب نہ ملنے پر اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، قدم پل بھر کو رک گئے اور اگلے ہی لمحے پوری قوت سے چیخا، فاطمہ! تابش کی چیخ سنتے ہی جمال نے تیز قدم کیے
اور کمرے کا منظر دیکھتے ہی اس کا روح کانپ گئی۔ فاطمہ کے سر سے اس کی ٹوپی گری ہوئی تھی اور بالوں کے بغیر سفید سر کے اوپری حصے پر ایک سوراخ تھا جہاں سے خون اور دماغ بہہ رہا تھا۔ وہ تابش کے بستر پر مردہ پڑی تھی، سر پیچھے کو جھکا ہوا، آنکھیں کھلی ہوئی اور رخ دروازے کی طرف جیسے وہ انہیں دیکھ رہی ہو مگر وہ مر چکی تھی۔ فاطمہ کے دونوں ہاتھ سینے پر تھے اور ان کی گرفت میں تابش کا پستول موجود تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ 12 ایپیسوڈ آ گئی ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو کل مل جائے گی جیسے ہی، تو طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے میں آپ لوگوں کو دے دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔